नाम यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है और मेरा ईमान है कि God is going to move in a special way। खुदा जो है वो अपनी कुदरत से यहाँ पर मूव होने जा रहा है अपने कलाम के वसीले से। आमीन। सो मैं आप सबको यहाँ पर वेलकम कहता हूँ। आप जितने खुदावंद के हुजूर में आए हैं ताकि हम सारे मिलकर यहोवा के नाम को पुकार सकें और उसे सर बुलंद कर सकें। आमीन। सो मेरी कोशिश होगी कि जितना भी घट टाइम च मैं आप तक पूरा मैसेज सुनना क्या था? हाँ हले बोझी लगी है क्यों पाजी साहब? तो फिर पूरा सुनना है तो फिर टहमल नहीं देखना तुसी, लेकिन मैं देखांगा टहमल, तुसी नहीं देखना टहमल। ओके आप वो घड़ी सही है ए नहीं देखनी है, 12 नहीं बजाने ऐसे मुताबिक नहीं 12 बजाने। ओके सो ओ सही एस एड खराब है ओ सही है। ओके कईयां दा टाइम जिहड़ा ना खराब चल रहा हुंदा है, जिवें खराब है ना कई कहंदे ने सारा टाइम खराब चल रहा है। की चल रहा है? लेकिन सुने, जब मैं और आप हम अपने वक्त को खुदावंद के साथ गुजारते हैं तो टाइम भावें ज़िंदगी च खराब ही चल रहा है, लेकिन चीज़ें हमारी ज़िंदगी में खुदा के साथ जो हम टाइम गुजारते हैं, वक्त गुजारते हैं, चीज़ें बहाल होना शुरू हो जाती हैं। आमीन। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी पावरफुल जो खुदा ने पिछले दिनों में मुझे दिया। मैं इस कलाम को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। इफ़ यू हैव द बाइबल आप मेरे साथ निकाल सकते हैं दूसरा तीमुथियुस पतरस का दूसरा खत। थैंक यू लॉर्ड। पतरस का दूसरा खत, उसका तीसरा बाब और उसकी जो वर्स नंबर है वो 4 वर्स नंबर 4 हम खुदावंद के कलाम से अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करें। थैंक यू लॉर्ड। सबको मिल गया? पतरस का दूसरा खत, उसका तीसरा बाब और उसकी जो वर्स नंबर है वो चौथी आयत को हम खुदा के कलाम से अपनी रहनुमाई के लिए तिलावत करेंगे। आमीन। यहाँ पर लिखा है, गौर से सुनिएगा। और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ गया, क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खलकत के शुरू से था। खुदा उनके कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। लेकिन और वो क्या करेंगे? कहेंगे। और वो ये किसकी बात हो रही है? कौन कहेंगे? जब हम पतरस का खत पढ़ते हैं, इसका तीसरे बाब की पहली आयत से पढ़ना शुरू करते हैं तो गौर से सुनिएगा। वहां पर लिखा है, वो कहता है, ए अजीजो अब मैं तुम्हें ये दूसरा खत लिखता हूं। क्या करता हूं? I am writing you a other letter। दूसरा खत मैं लिख रहा हूं। क्या दूसरा? वो कहते हैं मैं तुम्हें ये दूसरा खत लिखता हूं। और सुनिएगा, What is the reason to write a letter? खत लिखने की जो वजह है वो क्या है? वो क्यों कलीसिया को खत लिख रहा है? और सुनिएगा, जब हम पतरस का खत पढ़ते हैं तो इसको कहा जाता है पतरस का आम खत। क्या कहा जाता है भाई जी? इतने भाई पतरस से नहीं बैठा। अच्छा लिसन टू मी। पतरस ने जब खत लिखा तो इसको क्या कहा जाता है कि पतरस का समटाइम्स लोग पढ़ते हैं, वो कहते हैं ये आम खत लिखा हुआ है, को आम सी बात नहीं है। हाँ, लेकिन सुनिएगा, उसका ये खत लिखने का मकसद ये है कि ये किसी
کسی کلیسیا کو یہ نہیں لکھا جا رہا ہے، بلکہ یہ ہر اس شخص کو جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، یہ ہر خاص و عام کے لیے یہ خط لکھا گیا ہے، اور وہ دوسرا خط ان کو لکھتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے، اے عزیزو، اب میں تمہیں یہ دوسرا خط لکھتا ہوں اور یاد دہانی کے طور پر۔ کیا وہ کہتا ہے؟ یاد دہانی کے طور پر۔ اچھا غور سے سنیں، خدا کا شکر ہے آپ بارش میں آگئے۔ کس میں آگئے؟ پجن باہر والے پجن تو بھاچی گئے ہیں اسی، لیکن میں آج راتی ہے چاہنا کہ جڑی اندر بارش ہوئے نا وہ ضرور نہ ہارے جائے۔ آمین۔ ایتھے آ کے بھی تے بندہ بارش جو پیچھے ہی نہ چھتری لے کے بیٹھا رہے، کہیں روحانی طور تے چھتری لے کے بیٹھے رہنے نے، کلام دی بارش ہو رہی ہوندی ہے۔ کل میں انجوائے کر رہا تھا، لوگ نہا رہے تھے، تو میں وہ اپنے ان کو رشتہ داروں کو کہہ رہا تھا، میں کیا ہے اے جڑی بارش تھے لوگ حیران ہو رہے ہیں کہ اتنی تیز بارش، 2-3 گھنٹے بارش لگاتار تیز۔ میں کیا پنجاب چ ہفتے چ 3-4 انج دی بارش ہوندی جے لگاتار، تو میں کیا وہ بولیاں اتنی ہو جاندے پھر کراچی ڈوبا ہی رہے گا۔ ہاں لیکن سنیں، آج بات خدا کے لوگوں میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، میں اور آپ اس جگہ پر موجود ہیں تو سنیں، ضرور ہے کہ مجھ پر اور آپ پر خدا کے کلام کی بارش ہوتی ہے۔ آمین۔ اور سنیے گا، بارش کیا کرتی ہے؟ بارش جو ہے وہ بنجر زمین کو جب بارش ہوتی ہے اس پر، تو وہ اس کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ کیا کرتی ہے وہ؟ اور بارش کیا کرتی ہے؟ بارش جب ہوتی ہے تو موسم کیا ہو جاتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی بڑا سہانا موسم ہے، خوشگوار۔ اور سنیں، بارش کیا کرتی ہے؟ جو آلودگی معلوم ہے ہوتی ہے جو ہوا کے اندر، جب بارش ہوتی ہے ہم کہتے ہیں فضا بڑی صاف ہو گئی۔ کیا ہو گئی ہے؟ اور آج بات سنیے گا، خدا کے لوگوں میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، ضرور خدا کے کلام کی بارش کو اپنی زندگی پر ہونے دیجیے گا، تاکہ گناہ کے آلودگی آج رات ختم ہوتی جائے۔ آمین۔ میں یہ بات کرنے لگا ہوں کہ رسپانس آپ نے دیتے جانا ہے۔ کیا کرتے جانا ہے؟ بات ٹولکیاں دے دیں، ٹھیک ہے؟ ہاں نہیں تو اتوں ٹولکی بج جانی ہے، پھر تجھی نہیں رہی تھی ٹولکی اتنی ٹھاپ لائی تے اگے چھاپ اور کسی دی لگی ہوئی، تو پھر کیوں جی؟ سو کلام کو غور سے سننا ہے آپ نے، تے جے رسپانس دیندے جاؤ گے تے ٹائم تے چل رہا ہے وہ ٹھیک ہی فون پہنچ جاؤں گا میں بھی اپنے ٹائم تے، لیکن جے رسپانس نہ لبیا تو پھر اگے بھی کونی جے بدنا ہے۔ ایتھی پھر آج میں تو کئی ویلا ہو گیا ہاں میں ایسی کام آیا ہوں، آج پھر ایتھی ایسی لگے رہا کیوں جی بھائی امتیاز سی۔ اوکے، سو رسپانس آپ نے کرنا ہے کہ ہم کیا کلام مقدس میں سے سیکھ رہے ہیں۔ اوکے، اور میرا ایمان ہے کہ آج واقع خدا کے کلام کی قوت اور قدرت ہمیں زوراور کرنے جا رہی ہے۔ سو وہ کیوں خط لکھ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں یاد دہانی کے طور پر دونوں خطوط کو تمہارے صاف دلوں، کیا لکھا؟ صاف دلوں کو ابھارتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ اوکے، اس کا خط لکھنے کی کیا وجہ ہے؟ سنیے گا، وہ کہتا ہے میں تمہیں یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں، اور نمبر 2 میں آپ کے دلوں کو، صاف دلوں کو ابھارنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ اور آج بات سنیے گا، جب میں اور آپ خدا کی حضوری میں ہیں، جب میں اور آپ آج ہم خدا کے حضور میں آئے ہیں، تو سنیے گا جب بھی خدا کے حضور میں جاتے ہیں، اور چرچ جب بھی جمع ہوتا ہے، کلیسیا جب بھی جمع ہوتی ہے اور ان کو کلام سنایا جاتا ہے، تو وہ کلام اس لیے سنایا جاتا ہے، خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں کچھ ریمائنڈ کرانا چاہتا ہے، کچھ یاد دہانی کرانا چاہتا ہے۔ کیا کرانا چاہتا ہے؟ کلام جب سناتے ہیں خدا کے خادم ہر ہفتے یا ہر عبادت میں جب بھی ہم جمع ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ کلام میں سے پڑھ کر کیا کراتے ہیں؟ وہ ریمائنڈ کراتے ہیں، یاد دہانی کرانا چاہتے ہیں۔ اور نمبر 2 وہ کہتا ہے میں تمہیں ابھارنا چاہتا ہوں۔ He don't just want to remind, but he want to encourage.
وہ صرف یاد نہیں کرانا چاہتا بلکہ وہ اس لیے خط لکھ رہا ہے، اس لیے خدا کا کلام ان کے ساتھ بانٹ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں یاد دہانی بھی کرانا چاہتا ہوں اور تمہارے دلوں کو ابھارنا چاہتا ہوں، تمہارے دلوں کو۔ تو سنیے گا، جب بھی ہم کلام سنتے ہیں تو اس کلام کے وسیلہ سے خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ ہمیں یاد دہانی کرواتا ہے، اور نمبر 2 خدا ہمیں انکریج کرتا ہے، خدا ہمیں ابھارتا ہے۔ خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ اور سنیے گا، نمبر 2 آیت کے اندر لکھا ہے میں تمہیں یاد دہانی کے طور پر یہ دونوں خطوط لکھتا ہوں اور تمہارے دلوں کو ابھارتا ہوں کہ تم ان باتوں کو جو پاک نبیوں نے پیشتر کہی، جو پاک نبیوں نے اور خداوند اور منجی کے اس حکم کو یاد رکھو۔ کیوں خط لکھ رہا ہے؟ بولے یاد دہانی کے لیے۔ اور کیا یاد کرانا چاہتا ہے؟ کہتا ہے جو نبیوں نے کچھ کہا ہے اور جو خداوند نے، موسٹ امپورٹنٹ تھی، جو خداوند نے، خدا کے بیٹے یسوع نے جو ہمیں حکم دیا ہے، جو ہمارے منجی نے ہمیں حکم دیا ہے، ان کو کیا رکھو؟ ان کو یاد رکھو۔ ان کو کیا رکھو؟ سو ہم جب بھی جمع ہوتے ہیں، whenever we come together to worship God، خدا ہمیں یاد دہانی کرانا چاہتا ہے، خدا ہمیں ریمائنڈ کرانا چاہتا ہے، یاد دہانی کرانا چاہتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ اس حکم کو یاد رکھو جو تمہارے رسولوں کی معرفت آیا تھا۔ اور تیسری آیت میں لکھا ہے اور یہ پہلے جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے کیا کریں گے؟ ٹھٹھا کرنے والے۔ میں کہا ذرا تھوڑا فوکس سیدھا کر لیں، سو پائری نظر نہیں سننا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اب انہوں نے دھیان بھی تو رکھنا ہے نا۔ اور یہ پہلے جان لو کہ اخیر دنوں میں کیا کریں گے؟ کیا لکھا ہے؟ اخیر دنوں میں ایسے، جن کی بائبل کھلی ہے وہ بائبل پر دیکھیں، جب ورس پڑھی جاتی ہے تو آپ بائبل پر دیکھا کریں تاکہ تسی رسپونس کر سکو۔ لیکن اور یہ پہلے جان لو کہ اخیر دنوں میں ایسے ہنسی ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے جو اپنی خواہشوں کے موافق چلیں گے، جو کیا کریں گے؟ اور لکھا ہے اور کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا؟ اس کے آنے کا وعدہ۔ اور یہ کون کہیں گے؟ سنیں، ٹھٹھا کرنے والے، ہنسی کرنے والے اور اپنی خواہشوں کے موافق زندگی بسر کرنے والے، وہ یہ کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ، اس کے آنے کا وعدہ کہاں تھا؟ کیونکہ جب سے باپ دادا سوئے ہیں اس وقت سے اب تک سب کچھ ویسا ہی ہے، سب کچھ۔ اوکے، لیٹ می ٹیل یو، آج رات جو میں بات آپ کے ساتھ بیان کرنے کو جا رہا ہوں چرچ، وہ ہے جیسس از کمنگ سون۔ یسوع جلد آ رہا ہے۔ یسوع کیا کر رہا ہے؟ who is sitting next to you اس کو کہیں جیسس از کمنگ، یسوع آ رہا ہے۔ میرے حل میں ایک نہیں کہنا، میں ایک کہنے ہوا جڑا نام تاڑے بیٹھ ہے، تاڑا گوانڈی، تاڑا اس کو کہیں یسوع جلد آ رہا ہے، ریمائنڈ کرائیں۔ وہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہے، وہ ریمائنڈ کرانا چاہتا ہے۔ اور آج رات چرچ خدا مجھے اس جگہ پر اس لیے لے کر آیا ہے تاکہ آج رات میں کسی کو بتاؤں کہ یسوع جو ہے وہ جلد آنے والا ہے۔ اور سنیے گا، آخری دنوں میں we are in the last hour، میں اور آپ ہم آخری دنوں میں سے گزر رہے ہیں۔ اور آخری دنوں میں کیا ہوگا کہ کلام کہتا ہے کہ ہنسی کرنے والے آئیں گے، ٹھٹھا کرنے والے آئیں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا؟ اس کے آنے کا وعدہ۔ ایک ٹرانسلیشن یہ کہتی ہے where is this coming؟ اس کا آنا کہاں گیا؟
He promised, جو اس نے وعدہ کیا تھا. جو اس نے کیا کیا تھا؟ ایک ترجمہ یہ کہتا ہے they will say what happened to the promise. اس کے وعدے کو کیا ہوا ہے؟ اس کے وعدے کو اس کے وعدے کو کیا ہوا ہے؟ What happened to the promise that Jesus is coming again, کہ یسوع دوبارہ آ رہا ہے. یسوع، میں ایک بھائیوں کی رفاقت میں بیٹھا ہوا تھا، خادم جمع تھے ہمارے شہر میں، اور ایک خادم کوئی گجرانوالے کے خادموں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، اور وہ کوئی بات بتا رہا تھا کہ گجرانوالہ میں کچھ خادم جمع تھے، اور خادم آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے. تو ایک خادم میں کہہ رہا سی ہو رہے یسوع نے آنا ہے کہ نہیں آنا، ہو رہے یسوع نے آنا ہے کہ نہیں آنا. اے خادمہ دا حال تھی. یہ خادم کہہ رہا تھا، خادموں میں بیٹھ کے مذاق کرتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے ہو رہے انہیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا. اور آپ سنیے گا there is a lot people جو آج یہ سوچتے ہیں، وہ شاید سمجھتے ہیں، وہ شاید سوچتے ہیں کہ ہم تو بچپن ہی سے سنتے آ رہے ہیں، ہم تو چھوٹے ہی ہمارے کانوں نے اس بات کو سنا ہے، خادموں سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ یسوع جلد آنے والا ہے، یسوع آنے والا ہے. ہمارے باپ دادا بھی یہ سنتے آئے ہیں یسوع آنے والا ہے. ہمارے باپ دادا مر گئے ہیں، ہم بوڑھے ہو رہے ہیں، ہم جو ہے وہ ہمارے بال سفید ہو رہے ہیں، اور ہم نے یہی سنا ہے کہ یسوع آ رہا ہے. اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا؟ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا؟ What happened to the promise? اور آج بہت سارے لوگوں کے اندر یہ سوال موجود ہے، وہ یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ خداوند اسی تو سوندے ہی آنڈیا تے اجے تک کوئی ہی کو نہیں تے ہو رہے آنا بھی سو کے. sometimes یہ believers کے اندر بھی یہ خیالات آتے ہیں کہ انہیں ہو رہے آنا بھی ہے، کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا؟ اس کے آنے کا وعدہ. Are you following me church? کیا آپ مجھے سن رہے ہیں؟ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا؟ ایک ترجمہ یہ کہتا ہے where is the promise of his coming، جو اردو ترجمہ ہوا ہے، اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا؟ اور سنیں، ایک ترجمہ یہ کہتا ہے love this، یہ جو بات لکھی ہے اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا. ایک ترجمہ یہ کہتا ہے where is the promise of his coming, they will ask، وہ پوچھیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا. وہ اردو ترجمے میں لکھا لفظ کہیں گے، اور ایک ترجمہ یہ کہتا ہے کہ وہ یہ پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ اور کون پوچھیں گے؟ جو انبلیور ہیں، جو ایمان نہیں رکھے ہوئے، جو یسوع کو شاید مانتے نہیں ہیں، جو یسوع سے واقف نہیں ہیں، وہ یہ ایمانداروں سے پوچھنے کی کوشش کریں گے، دریافت کرنے کی کوشش کریں گے تواڈے یسوع نے تاڈے نال وعدہ کیتا ہے جے تک نہیں جے آیا. دیکھو جی، وہ پوچھیں گے کہ اس کے وعدے کو کیا ہوا ہے، وہ کیوں نہیں آیا. They will ask، وہ پوچھیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا. اس کے آنے کا ایک ترجمہ یہ کہتا ہے، غور سے سنیے گا، ایک ترجمہ یہ کہتا ہے what happened to the Messiah's promise to return. مسیح نے، جو مسیح نے پرومس کیا ہے، اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا؟ اس کے آنے کا وعدہ بولے. اچھا، ایک ترجمہ یہ کہتا ہے did not your Lord promise to come back، کیا آپ کے خداوند نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں واپس آؤں گا؟ اور یہ کیا کریں گے وہ لوگ؟ بولے، وہ پوچھیں گے. وہ کیا کریں گے؟ they will ask، they will say، وہ کہیں گے. اور یہ کون کہیں گے؟ جو اپنی جنسی خواہشوں کے موافق زندگی گزارتے ہیں، جو ہنسی کرنے والے ہیں، ٹھٹھا کرنے والے ہیں، وہ یہ پوچھیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں رہا ہے. لیکن آج رات سنیے گا چرچ، میں آپ کو آج رات بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع نے جس نے وعدہ کیا ہے
سنیے گا وہ یہ فرماتا ہے یہ وعدہ کسی انسان نے نہیں کیا ہے, یہ وعدہ کسی انسان نے نہیں کیا ہے, کیونکہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ خدا جو ہے وہ انسان نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بولے, لیکن سنیے جس نے یہ وعدہ کیا ہے وہ خدا کا بیٹا یسوع ہے, اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ زمین اور آسمان ٹل سکتے ہیں لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی. جو کچھ اس نے کہا ہے وہ ویسا کرنے جا رہا ہے, وہ ویسا جو کچھ میرے اور آپ نے کہ خداوند نے وعدہ کیا ہے وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے, وہ اپنے وعدوں میں, اور بائبل سیز کہ اس کے وعدے ہاں کے, اس کے وعدے سنیں, جیسس از کمنگ سون, یسوع جلد آنے والا ہے. یسوع جو آپ کے ساتھ بہن بھائی بیٹھا اس کو کہیں یسوع جلد آ رہا ہے, بتائیں اس کو کہیں یسوع جلد آ رہا ہے بھائی. واہ, جیسس از کمنگ سون. یسوع, لوکا کی انجیل ذرا ہم دیکھیں گے اس کا 12واں باب اور اس کی ورس نمبر 35 سے ہم آگے بڑھیں گے. لوکا کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 35ویں آیت سے, جن کے پاس کلام ہے وہ ضرور نکالیں خدا ان کے کلام کو. اچھا یہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے تمہاری کمریں بندھی رہیں, تمہاری کمریں اور تمہارے چراغ کیا رہیں, تمہاری کمریں بندھی رہیں اور تمہارے چراغ. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خدا کا بیٹا یسوع کہہ رہا ہے. کن کو کہہ رہا ہے؟ اپنے فالورز کو, اپنے شاگردوں کو, اپنے ایمان لائے ہوئے لوگوں کو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری کمریں جو ہیں وہ بندھی رہیں. اوکے, کمر باندھنے کا کیا مطلب ہے؟ You have to be get ready. آپ کو تیار رہنا ہے. کیا رہنا ہے؟ تمہاری کمریں کیا رہیں؟ یہ نہیں لیا کہ تاڑی کمرہ جڑیاں نے وہ تھوڑی دیر لی بنیاں رہن تے بعد جو لمی تان کے سو جائے, ایسا کو کہہ رہا ہے. ہم تیار ہوتے ہیں کار جاندے ہیں اسی ٹائی شائی لا کے اسی او سوٹنی ہے, گرمی بڑی لگی ہوتی ہے نا باہر, ویسے بڑی گرمی لگ کار آ کے بڑی گرمی لگتی ہے باہر, پاویں ایسی جنی دن مرضی رہی ہے, کیوں بات سے ویسے ہوتا ہے نا, جو ہی بندہ ڈینٹر ہوتا ہے نا, ویسے میری ہے میں اپنی گل دس رہی ہوں, وہ فوراً ہی کیا جلدی لاؤ یار ریلیکس ہو, لیکن باہر پاویں رات اگلے 2 بج جائے کوئی ٹینشن نہیں. لیکن سنیں یسوع کیسی تیاری چاہتا ہے؟ فور اے شارٹ ٹائم, ہاں سنڈے کے سنڈے صرف تیار نہیں, یہ کنٹینیولی یہ سنٹینس ہے, تمہاری کمریں بندھی رہیں, تمہاری کمریں بندھی رہیں اور تمہارے چراغ, کمریں بندھی رہیں اور چراغ کیوں چلتے رہیں, کیوں بندھی رہیں؟ کلام میں لکھا ہے اور تم ان آدمیوں کی مانی بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہیں. کن کی مانی بنو؟ ان آدمیوں کی مانی بنو جو اپنے مالک کی راہ کو دیکھتے ہیں. اچھا آج کتنے لوگ ہیں جو یسوع کی راہ دیکھ رہے ہیں؟ تھوڑا جا کم بات ہے تو پھر پوچھا گا دوبارہ کتنے لوگ ہیں جو ریڈی ہیں. اور تم ان آدمیوں کی مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ کیا کرتے ہیں کہ وہ شادی میں سے کب لوٹے گا تاکہ جب وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹائے تو فوراً اس کے واسطے کھول دے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ فوراً کہتا ہے کھول دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مالک کا نوکر ہے وہ جاگ رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ اور آج سنیے گا, آج کا چرچ جو ہے, چرچ کا ایک بہت بڑا حصہ وہ روحانی طور پر سو رہا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ اوکے سنیے, آج رات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں چرچ, آج رات میرے اور آپ کے لیے, ہم سب کے لیے یہ ویک اپ کال ہے. خدا ہمیں بیدار کرنا چاہتا ہے.
کیا کرنا چاہتا ہے خدا میں؟ خدا میں بیدار کرنا چاہتا ہے. تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں. اور لکھا جب وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹائے تو فوراً اس کے واسطے کھول دے. مبارک ہے وہ نوکر جس کا مالک آ کر انہیں جاگتا ہوا پائے. کیسے پائے؟ جاگتا ہوا پائے. میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ کمر باندھ کر انہیں کھانا کھانے کو بٹھائے گا اور پاس آ کر ان کی خدمت کرے گا. اور 38ویں آیت میں لکھا ہے اور اگر وہ رات کے دوسرے پہر میں یا تیسرے پہر میں آ کر ان کو ایسے حال میں پائے تو وہ نوکر مبارک ہے. وہ نوکر کیا ہے؟ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کس گھڑی آئے گا، چور کس گھڑی آئے گا تو جاگتا رہتا. کیا کرتا رہتا؟ اور آگے لکھا اور اپنے گھر میں نقب لگنے. اور 40ویں آیت میں لکھا تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا. اس کے آنے کا وعدہ، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس گھڑی کا گمان بھی نہ ہوگا. اور خداوند ایک جگہ پر کہتا ہے کہ ابن آدم جو ہے وہ چور کی مانند آ جائے گا. تمہیں اس گھڑی کا گمان بھی نہ ہوگا. جب ابن آدم کیا کرے گا؟ وہ آ جائے گا. وہ کیا کرے گا؟ اور آج بہت سارے لوگ there is a lot people آج بہت سارے لوگ وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ روحانی طور پر سو رہے ہیں. وہ روحانی طور پر سو رہے ہیں. اور خدا ہمیں یہ میسج دے رہا ہے. خدا مجھے اور آپ کو آج رات ریمائنڈ کرانا چاہتا ہے. اور خدا مجھے اور آپ کو آج رات اپنے کلام کے وسیلہ سے ابھارنا چاہتا ہے. اور یاد رکھیں خداوند نے جو کچھ کہا ہے وہ آنے والا ہے. وہ چلتا رہا ہے. وہ چلتا رہا ہے. یہ جو کلام ہم نے حصہ پڑھا ہے یہاں پر مالک اور نوکر کی بات ہو رہی ہے. مالک اور نوکر کیا اسے ملے؟ جاگتا ہوا ملے. کیا ملے؟ اوکے کتنے لوگ ہاؤ مینی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسیح کے نوکر ہیں؟ کتنے سمجھتے ہیں؟ ساری سمجھتے ہیں. اسی رب دے کیا کہو سا ایک دوسرے تے رب سانو پیار کرتا ہے. اسی رب دے بندے. اور بندے کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے غلام یا نوکر. کیا مطلب؟ غلام یا نوکر. تو مالک کیا چاہتا ہے نوکر سے؟ کہ وہ اس سے جاگتا ہوا ملے. اوکے سنیں، خداوند نے مجھے اور آپ کو، وہ میرے اور آپ کے لیے آج رات کلام کر رہا ہے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کون ہے کہ مالک آئے اور اسے جاگتا ہوا پائے. اسے کیا کرے؟ اوکے اگر ہم آگے پڑھیں 41ویں آیت سے کلام میں لکھا ہے پطرس نے کہا اے خداوند تو یہ تمثیل ہم سے کہتا ہے یا سب سے کہتا ہے؟ تو یہ ہم سے کہتا ہے یا سب سے کہتا ہے؟ لیکن آج بات سنیے گا خدا کے لوگوں، میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں. جب پطرس نے کہا کہ تو یہ تمثیل ہم سے کہتا ہے یا تیرا کلام جو ہے یہ سب کے لیے ہے، یہ جو بات کر رہا ہے یہ صرف ہمارے لیے ہے یا سب کے لیے ہے. آج رات خدا کے لوگوں میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، میرا اور آپ کا خداوند جو کچھ فرما رہا ہے، میرا اور آپ کا خداوند جو کچھ کہتا ہے، پطرس نے کہا کہ یہ ہمارے لیے ہے یا سب کے لیے ہے. یہ کلام جو ہے یہ تو ہم سے کرتا ہے یا سب سے کرتا ہے. تو آج رات خدا کے لوگوں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے بیٹے یسوع کا کلام جو ہے وہ سب کے لیے ہے، کیونکہ اس نے سب کے لیے اپنی جان کفارہ کے لیے دی. اس نے سب کے لیے اپنی جان دی ہے.
آمین. اور جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ خداوند نے ہمارے لیے جان دی ہے، یہ کلام ان سب کے لیے ہے. اور خداوند نے کیا کہا؟ خداوند نے کہا کون ہے وہ دیانتدار اور عقل مند دروغا. کیا لکھا ہوا ہے؟ کون ہے؟ شاباش. دیانتدار اور عقل مند. کون؟ دروغا. دروغا صاحب. دروغا صاحب ہی ساڈے تھے بیٹھے. پولیس سے بیچے رہنا میں نہ تھی گل کرن. لسن ٹو می. کون ہے ایسا وہ دیانتدار اور عقل مند دروغا؟ اچھا کام ذرا نوکر تو ہوتے تھوڑا ڈورے گے. کام نوکر تو اچھا نوکر میں یہ آپ کو کہوں گا کہ کلیسیا یہ سمجھے کہ وہ ہمارے لیے بات ہو رہی ہے کہ کون کی دیواری آتی؟ دروغا کی. کس کی؟ دروغا. لیکن دروغا بھی مالک کا نوکر ہی ہے، لیکن اس کا تھوڑا سا نا رینک جو ہے نا وہ تھوڑا لیول ہوتا ذرا پارا لیول ہے. دروغا صاحب لکھا ہے کہ وہ دیانتدار اور عقل مند دروغا جس کا مالک اسے اپنے نوکر چاکروں پر مقرر کرے. کیا کرے؟ کس کو؟ دروغا کو اپنے نوکروں چاکروں پر کیا کرے؟ مقرر کرے. دیکھا دلی مقرر کرے. اپنے نوکروں چاکروں پر کیا کرے؟ اوکے سنیں. دروغا کس کو کہتے ہیں؟ جو نگہبانی کرتا ہے، جو حفاظت کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اوکے. دروغا خدا نے کن کو بنایا ہے؟ کن کو بنایا ہے؟ خادموں کو. ڈرتے کیوں؟ دروغا خدا نے کن کو بنایا ہے؟ اوکے سنیے گا. خداوند نے ان کو کیوں مقرر کیا ہے؟ اس لیے مقرر نہیں کیتا ہے کہ وہ کلیسیا تے آ کے رو پائیں. کی پائیں؟ آج ایسے بھی لوگ ہیں نا جو کیا کرتے ہیں، جڑے کلیسیا تے سر آ کے کی پاندے نے؟ رو. ڈاکٹر ریفرنٹ صاحب، ڈاکٹر صاحب، کلرجی مین، چیئرمین صاحب آگے. چیئرمین صاحب لے بھائی ادھر ہونا، ادھر ہونا تو نہ ادھر ہونا، ایج ہی رہنا. میں چیئرمین ہوں، میں کی ہوں. لیکن کلام میں لکھا ہے خدا کہتا ہے کہ وہ دیانتدار اور عقل مند. آج دے جڑے دروغا نے اونا دے تون جو سریا پیا ہے بڑے آمی. بڑے سارے ایسے خادم آپ کو ملیں جنہاں دی تون جی کی پیا ہے، اونا دی تون جی لگنا لیا کیونکہ تون جی کی پیا گیا ہے. وہ عام بندی ہم تو لوگانوں ملنے ہی نہیں جب کفا تھی نہیں ملانا پسند کر. ایسے خادم بھی وہ دوسرے خادم جڑے بچارے صحیح خدمت کرن دے نے انہاں تے وہ ہاتھ ملانا بھی جب پسند کرتے تے کہیں پسند بھی کر دیتے انہاں کو پوٹے ہی ملاندے تھے. یہ خادموں کی اکڑ کی بات بتا رہا ہوں میں. اتنا گھمنڈ کہ ہم جی ڈاکٹر صاحب ہیں، ریفرنٹ صاحب ہیں، ہمارے پاس گورے ہیں، ہمارے پاس کالے ہیں، ہمارے پاس گاڑی ہے. تو کدے کالے لی وہ کلیسیا دے رو پان دی. لیکن کلام میں لکھا وہ کون ہے عقل مند دروغا، دیانتدار دروغا جس کا مالک اسے اپنے نوکروں چاکروں پر مقرر کرے. کیا کرے؟ سنیں. ایسے خادموں کے لیے کلام یہ ہے جو آن لائن بھی سن رہے ہیں یا جو سنیں گے. میں ان خادموں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذرا اپنے آپ کو چیک کریں کہ جو ذمہ داری خداوند نے آپ کو دی ہے کیا آپ اس کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں. اور یہاں پر لکھا ہے کہ اپنے نوکروں چاکروں پر مقرر کرے. مقرر کس نے کیا ہے؟ بولیں. یہ شکر کریں کہ خدا نے ان کو مقرر کیا ہے. اور لکھا ہے کہ اور کس لیے مقرر کیا ہے کہ اپنے نوکروں چاکروں پر
مقرر کرے کہ ہر ایک کی خوراک وقت پر بانٹ دیا کرے. کیا کرے؟ خوراک بانٹنے کے لیے خدا نے دروگا خادموں کو کلیسیا پر مقرر کیا. خادموں کا کام کیا ہے؟ کلیسیا کو وقت پر خوراک ان کو بانٹے، کلام ان کو دے، کلام ریمائنڈ کروائے، ان کے صاف دلوں کو کلام سے ابھارتا رہے، ان کو ریمائنڈ کراتا رہے، ان کو یاد دہانی کراتا رہے، ان کو بتاتا رہے کلام میں سے، ان کو خدا کے حکموں کو یاد کراتا رہے. اور خدا کا کلام یہ فرماتا ہے مبارک ہے وہ نوکر جس کا مالک آ کر اسے ایسا ہی کرتے پائے. آج بہت سارے خادم خدا نے ان کو مقرر کیا ہے لیکن وہ اپنی خدمت کو ایمانداری سے پورا نہیں کر رہے. ایمانداری سے پورا آگے کی لکھا ذرا بھی پڑھ لو. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اب اسے اپنے سارے مال پر کیا کرے گا؟ مختار کر دے گا. لیکن اگر وہ نوکر اپنے دل میں یہ کہہ کر کہ میرے مالک کے آنے میں دیر ہے، میرے مالک کے آنے میں آج بہت سارے ایسے خدا کے خادم جن کو خدا نے مقرر کیا ہے، نگہبان مقرر کیا ہے، پاسبان مقرر کیا ہے تاکہ وہ بھیڑوں کو چرائیں، ان کو وقت پر خوراک دیں. آج معلوم ہے آج بہت سارے خدا کے خادم بھی وہ سو رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں مالک کیا کرے گا؟ وہ اپنے دل میں کہہ رہے ہیں کہ مالک کے آنے میں کیا ہے؟ مالک کے آنے میں دیر ہے. مالک کے آنے میں تھینک یو سر، مالک کے آنے میں اس کے آنے کا وعدہ کہاں رہا؟ بتھیرے یہ اپنے مائنڈ میں سمجھتے ہیں کہ اس کے آنے میں ابھی دیر ہے. کوئی بات نہیں، سو جاؤ. اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر رہے، اپنے آپ کو وہ جس ذمہ داری کے لیے خدا نے بلایا ہے، جس بلاہٹ کے ساتھ خدا نے ان کو مقرر کیا ہے، وہ اس کام کو پورا نہیں کر رہے. اور وہ اپنے دل میں کہہ رہے کہ مالک کے آنے میں دیر ہے. غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا اور کھا پی کر متوالا ہونا شروع کر دے. کی کرے؟ اچھا خدا نے تو انہوں مقرر کیتا ہے کہ وہ بیٹا نو کھوائے، لیکن یہ تے وہ دا کام کی ہے وہ انہوں نے ماردا ہے پیا، انہوں نے تنگ کردا ہے پیا، تے آپ ہی کی کردا ہے پیا؟ آپ ہی کھا پی کے متوالا ہو کے تو سو رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ وہ سو رہے ہیں، متوالا ہونا شروع کر دے. تو لکھا ہے تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کے وہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو. کب آ جائے گا وہ؟ جدو انہوں گمان بھی کیا لکھا ہوا ہے؟ جب اس کو گمان بھی نہ ہوگا تو اس کا مالک کیا کرے گا؟ آج بتھیرے نے رہ جانا چاہیے. جب یسوع نے آنا ہے اس میں خادموں کی بھی بات کر، کیونکہ وہ نیند میں پڑے ہوئے ہوں گے، سو رہے ہوں گے. اور خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کہ اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو آ موجود ہوگا. کی کرے گا؟ اور خوب گھوڑے لگا کر کی کرے گا؟ گھوڑے لائے گا. کی لائے گا؟ جڑے کھاتے ہیں نا تو پکوڑے. آج ویسے کراچی جواب ہی میں نے لگتا ہے کل دن لوگ کھا کے ہونے کیوں بات صاحب شاید تے چرچ کو فیملی بیٹھی ہے جنہیں پکوڑے بنائے ہوں تالیاں آج ہیں. واہ اچھا موسم ہے. پادری پینٹی اچھا میں آ رہا ہوں وزٹ پہ آ رہا ہوں. اچھا آج ویسے موسم بڑا اچھا ہے. بھائی صاحب کی بنائی؟ کڑی تھے پکوڑے بنا رہا کڑی تھے. چلو اچھا موسم بھی کھائیے. اگر وہ جو ہے خدا نے کام دیتا ہے
اگر اس پاسے دھیان نہیں نہ صرف پکوڑے ہی کھان دے رہا ہے تو میرے کو کوڑے لگنے ہیں. اگر کوڑے کھان نہیں پھر تیار ہو جائے, پکوڑے ہی کھانا رہے ہیں بس. ہاں کیا لکھا ہے؟ کوڑے لگا کر اسے کیا کرے گا؟ بے ایمانوں میں شامل کر دے گا. یہ بڑی سوچنے والی, سمجھنے والی بات ہے. کلیسیا کو بھی خداوند کیا چاہتا ہے کہ میں اور آپ we have to be get ready. ہم نے تیار رہنا ہے, چراغ جلتے رہے, تیار رہے, کمرے بندی رہے, اس ڈیوٹی کو, اس کام کو جس کے لیے خدا نے کلیسیا کو, ہم کو, خادموں کو, سب کو بلایا, وہ اس کام کو دیانتداری سے, عقل مندی سے, ایمانداری سے اس کلام کو, اس کام کو کرتے رہے. تو اور جس نے نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ کوڑے لگیں گے. خادموں کو بھی کوڑے, اور نہ صرف کوڑے لگیں گے, اسے بے ایمانوں میں شامل کرے گا. وہ ایمانداراں دی لسٹ جو کی کرے گا پھر وہ بولے ایمانداروں کی لسٹ سے نکال دے گا. وہ جڑا ریفرنڈ نہ لگیا نا, ہاں پاسٹر, سینئر پاسٹر نے او بشپ صاحب نو بشپ صاحب نہ کہو تو بشپ صاحب دا منہ بنیا ہوندا. لے میں پچھلے دنوں میں اسلام آباد تھا, خدا کے خادم پاسٹر عبید کے ساتھ ہم ایک میٹنگ میں موجود تھے. یہ بھی فریش ہی بات ہے, 2 ہفتے پہلے کی بات ہے. تو ادھر ایک بڑا کروسڈ ہو رہا تھا, عبادت ہو رہی تھی, اس میں ہم موجود تھے. تو جو لیڈ کرنے والے بھائی تھے نا, اس نے ایک بلا لیا ایک بشپ صاحب کو دعا کرنے کے لیے. تو انہوں نے نا ادھر پتہ نہیں پادری کیا یہ نام لے کے ایسی بلا لیا ہے بات. اچھا ہم گھر آئے, ہم چینج چونج کر کے, میں اور سر ہم لیٹے ہوئے تھے بیڈ پہ. تو سر ذرا واش روم پہ چلے گئے, میں ادھر لیٹا. ان کا فون نہ کھلا ہوا تھا, وہ فیس بک کھلا ہوا تھا پاسٹر صاحب کے فون میں. تو مجھے نا وہ کچھ دکھا رہے تھے اور خود واش روم میں چلے گئے. اچھا, اور میں نے اس فیس بک کو ایسے اسکرول کیا تھوڑا سا اوپر نا, ایک تازہ جی پوسٹ سامنے آ گئی. تو تھوڑے منٹ ہوئے سر انہوں اپڈیٹ ہویا تھا, اردو زبان سے لکھی گئی سی. اوتھے لکھے ایسے, وہ پادری دا نام تھا, میں صحیح بول گیا کیونکہ میں جانتا نہیں ہوں. اس نے معلوم میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس نے لکھا ہوا تھا اس پوسٹ میں کہ میرا نام بشپ فلانا فلانا ہے, آج سے مجھے بشپ کہہ کر مخاطب. یہ سچ ہو؟ اچھا وہ میں تو انجی انہوں سیو کر کے رکھا ہوا سی. میں کہا پادری صاحب آندے تو انہوں نے کہنا بھائی صاحب ذرا پڑھو کی لکھا ہے ویکھو ہے بندہ. وہ جدوں میں انہوں نے وہایا پھر پادری صاحب مینوں کہندے نے بھائی صاحب اے ہی بندے نوں تے اوتھے دعا لیو نہ بلایا سا جے, تے ویکھو وہ تے بشپ نہیں نہ گیا, تے ویکھو پبلک کر رہا ہے جناب, ہے مینوں کی بلاؤ ریفرنٹ ڈاکٹر صاحب, بشپ صاحب. او دیکھ کے ٹائٹل نے ایمانداری کا, ایماندار ہونے کا ٹائٹل ان سے چھین لیا جائے گا اور بے ایمانی کا لیبل لگا دیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ بھی ستے پہ نے تے کلیسیا بھی ستی. ادھر آ میرا پتر گوچ انہوں نے لوری دے رہے ہیں بعد لوری دیندیاں بھن سبینہ جڑی نا لوری دیندیاں آپ بھی بچے نو سفاندی آپ بھی سو جاتے ہیں. اور آج چرچز کا حال کیا کر رہے ہیں؟ خود بھی متوالے ہو رہے ہیں اور کلیسیا کی بھی کوئی فکر نہیں. تو پھر میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں, ان کا ٹائٹل چھینا جانے والا ہے, ان کا. اور وہ لکھا ہے, کلام یہ کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, وہ لکھا ہے کہ یسوع کہہ رہا ہے, یسوع کہہ رہا ہے کہ ان کو کوڑے بھی لگائے گا, مقرر اس نے کیا ہے, دروگا کا بھی اسے رتبہ دیا ہے خداوند نے. لیکن اگر وہ ذمہ داری نہ پوری کی, کلام نہ پورا کیا, تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ اس کو کوڑے لگا کر بے ایمانوں میں شامل کرے گا. کہ تو ایماندار نہیں, تو ایماندار
اور پھر اس کو وہاں پر پھینک دیا جائے گا جہاں پر رونا اور دانتوں کا. سو چرچ، خدا کے خادموں، خدا کے بندے اور بندیوں میں آپ کو آج بات انکریج کرنا چاہتا ہوں. گیٹ ریڈی، کمرے بندی رہیں، چراغ جلتے رہیں، جاگتے رہیں اور اس ذمہ داری کو عقل مندی اور دیانتداری سے پورا کرتے رہیں جس کے لیے خداوند نے ہمیں بلایا ہے، کیونکہ وہ جلد آ رہا ہے. وہ جلد. اور آگے کیا لکھا ہے 47ویں آیت میں؟ اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی. جس نے مالک کی، وہ پادری بھی، وہ نوکر، وہ کلیسیا بھی، وہ خادم بھی، جس نے مالک کی مرضی جان لی. مالک کی، اسی چرچ کیوں آئے ہیں؟ خدا کی مرضی. بولے دسو ایک دوسرے کو ذرا، بولے خدا کی مرضی جاننے آئے ہیں. پادری صاحب خدا کی مرضی جاننے آئے ہیں. کس کی مرضی؟ خدا کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی. خدا کی مرضی جان لی اور تیاری. اچھا، جب بھی آپ کو کلام سنایا جاتا ہے، خدا اپنے کلام سے اپنی مرضی کو ہم سب پر بیان کرتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کو جان کر کی کرنی، تیار رہنا، تیاری کرنی. کیا کرنی ہے؟ اور یہاں پر لکھا ہے تیاری نہ کی اور نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا. مرضی کے موافق. آج کئی لوگ خدا کی مرضی تو جان لیتے ہیں لیکن پوری کس کی مرضی کرتے ہیں؟ پوری اپنی مرضی کرتے رہتے ہیں. خدا کی مرضی کو جان تو لیتے ہیں پر عمل کی کر دینے، عمل اپنی مرضی دے کر دینے. سو آج راتی تاڑے سارے آگے اے میری عرضی، رب دی سارے پوری کرو مرضی. مرضی جان لی اور پھر کیا کرنی ہے؟ بولے تیاری کرنی. مرضی جان کے فرضی نہیں بس بننا، تیاری کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ اور کلام میں لکھا ہے نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا، لکھا وہ بہت مار کھائے گا. وہ کیا کھائے گا؟ بہت مار کھائے گا. مگر جس نے یہ جان کر مار کھانے کے کام کیے وہ تھوڑی مار کھائے گا. سو خداوند کی آج بات میرے اور آپ کے لیے مرضی یہ ہے کہ میں اور آپ ہم تیار رہیں. کیا رہیں؟ سنیں، ہم لاسٹ آور کی کلیسیا ہے، آخری دور کے کلیسیا ہم آخری دور چل رہے ہیں، لاسٹ آور ہے. لیکن اس میں کیا کرنا ہے؟ مرضی خدا کی جان کر اس کو پورا کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور تیار رہنا ہے. کیا رہنا ہے؟ تو کہیں اپنی مرضی وہ جان لیندے جے مرضی رب دی مرضی نو تے مرضی اپنی پوری کر دے. مرضی چلو مینوں یاد آنٹی میں سنائی دوا، شاید اور پہلے بھی میں سنائی ہوئے، لیکن چلو کوئی نہیں، کیونکہ کلام تو ریمائنڈ کراتا ہے، یاد کراتا ہے، کلام یاد دہانی ابھارتا ہے. آج کئی مرضی جان لیندے نہیں تے عمل نہیں جے کرتے. عمل ایسا ہی ہے نا. ایک مچھلی تھی اور ایک مینڈک، وہ پتہ کتنے رہندے سن؟ شارع فیصل والے چھپڑ دکھے رہندے سن جڑا کل بنی رہا تھا. اینا پانی، واہ، وہ چھپڑ سمجھتے نا، پتا دے نا سارے نو. میں تے پنجاب چ آیا، میں اس لیے پنجابی بول کے چھپڑ تے ڈڈو تے مچھی گئے اتھے اپڑ کتنے چھپڑ. اچھا، وہ جو مینڈک ہوتا ہے نا وہ ایماندار ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ ایمان لایا ہوا ہوتا ہے، ایماندار ہوتا ہے.
اور جو مچھلی ہوتی ہے نا وہ غیر ایماندار ہوتی ہے, غیر نجات یافتہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تے ایماندار بندہ جڑا پہ او جدو غیر ایماندار او مچھلی او دی دوست سی, او نا ہر روز جڑا نا او ایک دوسرے نو ملدے سن. کی کرتے سن؟ مچھلی بھی ادھروں تیرتی آ جاندی سی تے جڑا مینڈک سی وہ بھی چیپ ماردا پانی چی وہ بھی آ جاتا سی وہ پانی چ بھی ٹکیاں اینٹیاں لمبیاں ماردا مینڈک. تو کیا ہوا کہ وہ جب بھی اس کو ملتا تھا انہوں پوچھتا سی آمی پینسدارا تیرا کی حال ہے. ایماندار مینڈک اس کو کیا پوچھتا ہے؟ تیرا کی حال ہے, تیرا. تے مچھی جیڑی سی کہندی سی بھراوا میں ٹھیک ہاں, میں تے او حال حوال پوچھ کے تے انہوں ہر روز یہی سبق دیندا, یہی میسج دیندا سی, خدا دی مرضی انہوں دسدا سی کہ بہن توبہ کر لے, توبہ تے نجات پا جا, توبہ کر لے نجات پا جائیں گی تو. تے مچھلی جڑی سی او ذرا جے جوانی چڑی سی نا, کی سی بھائی صاحب, تے جوانی تے مستانی جوانی او نے کہنا لے بھرا جے میری عمر ہی کی ہوئی ہے دس تو مینوں کہنا توبہ کر لے, جے میں ویکھے کی اجے تے میں ایس چھپڑ دا کنارا او دوجے چھپڑ دے کنارے تک نہیں اجے میں گئی تھی, میں ویکھے کی اجے دنیا تے. تے اج بہت سارے لوگی او خدا دی مرضی تے انہاں نوں دسی جاندی, او کہندے نے پادری صاحب لے تہاڈا دماغ خراب ہو گیا, میری تے جے عمر ہی ہے جے تے میں 15 سالاں دی ہاں, 15 سالاں دا میں جے تے میری میں تے جے ویکھی کچھ نہیں ہٹ لے تسی مینوں کہندے چرچ آؤ دعا کر دے رہیا کرو, جے تے میری کھیڈن ملن دی عمر ہے, میں تے جے ویکھی کچھ نہیں. تے مچھی جڑی سی او ہر روز انہوں ملدا سی, یہی جواب دیندا سی حال چال پوچھ کے بہن توبہ کر لے چنگی رہے گی. توبہ بولو تسی تے کیتی ہی ہے نا, تسی کیوں گھبراندے, تسی تے پریشان ہی ہو گئے, جواب دیا کرے. تو وہ اس کو پھر ملاقات ہوتی ہے, اس کو بتاتا ہے بہن توبہ کر لے چنگی گل ہی ویکھ میں تینوں ایک اور نیوز دینا وا, باہر نا شکاری بیٹھے نہیں, باہر کی بیٹھے نہیں تے انہاں نے کانٹے لائے نہیں, انہاں نے باہر شکاری بیٹھے نہیں, انہاں کانٹے لائے نہیں. باہر مچھیاں پڑھن والے بیٹھے ہوندے ہیں کنڈیاں لا کے, ہاں وہ کہندے باہر شکاری بیٹھے نہیں کانٹے تے توبہ کر لے, او نہ ہے جناب تو انہاں دے شکار جال چ پھنس جا, جال بھی پھینکتے ہیں نا وہ, انہاں دے جال چ تو کی ہو جائے. پر وہ پتہ کہندی سی, وہ کہندی نہیں میں بڑی شیار ہاں, تو ٹینشن نہ لے, تو ٹینشن میں بڑی شیار ہاں. تے او جڑا نا وہ شیار نہیں پھڑدا جی, کنوں پھڑدا بھائی صاحب, تے ادن چ کنوں پھڑیا سی اونے, تو جڑا بہت شیار بنیا سی نا جانوراں چ کی نا سی اودا, میں شیاراں بڑا چلاک چوبند, جو سب چھپائیوں میں سے کیا لکھا ہوشیار. تے شیاری شوری ہو دے کے نہیں چل دی, وہ شیار نہیں پھڑدا. وہ کانٹا کہتے ہیں پھینکے ہوئے ہیں, تے تو ذرا توبہ کر لے چنگی رہے گی, نہیں کہ انہاں دے جال چ نہ کسی دن پھنس جائے. تو پھڑن بھی تینوں ہی آندے, وہ پھڑن بھی وہ اس کو بڑا سمجھاتا ہے تے انہوں دی گل دی سمجھ. اور آج بہت سارے ایسے لوگ یاد رکھے شیطان جڑا نا وہ کانٹا لا کے بیٹھا جی, وہ کانٹا لکھا نا دروازے پر دبکا بیٹھا ہوا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے. وہ ٹریپ کر کے کانٹے چھوڑ دے, وہ بھی کی کرتا ہے, ابلیس بھی کیا کر پہنتا ہے, لو یہ دے چل لگ جائے گا. جوانی کی خواہشیں
وہ کانٹے سٹتا رہتا ہے ہاں تاکہ نوجوانوں کو وہ پکڑ لے. لیکن آج بات جتنے نوجوان بیٹے اور بیٹیاں بہنیں بھائی بیٹھے ہوئے خدا کی مرضی ہے, خدا آپ کو بچانا چاہتا ہے. خدا کیا کرنا چاہتا ہے؟ وہ کانٹے سوٹ لیا جائے, لیکن خدا آپ کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ خدا نے بھی کانٹے سوٹن والے مقرر کیتے ہیں. پترس اور شاگردوں کو اس نے کیا کہا؟ آؤ میرے پیچھے, میں تمہیں ماہی گیر سے آدم گیر بناؤں گا. ہاللیلویہ. دروغہ مقرر کیا, خدا نے خادموں کو مقرر کیا ہے. ابلیس بھی زور لا رہے تھے, خادم بھی زور لا رہے ہیں کہ اے نجات دے کانٹے جو پسند ہو, کہندے نے ہلاکت دے کانٹے جو پھس جائے. تے اونوں سمجھ نہیں سا جائی مچھلی نو. ایک دن کیا ہوا, صبح صبح جب وہ نکلی, اکھاں اگڑیاں, کوئی 12 بجے سن دن دے بچے نہیں اٹھتے نا. کراچی چ میں اکثر ہی کہنا اتنے دے رات دن ہوں تے دن رات ہوں جی باجی سے. دنے اپنا منہ کھول کے سارا دن ستے رہتے ہیں. تے ابا کہتے ہیں نا میرا پتر لاڈلا پتر ہے, سوندے وہ تو چرچ کا ٹائم بھی لنگ جاتا, وہ کہتا نہیں سوندے خیر کچھ نہیں. وہ جب صبح صبح اٹھی تو اسے بھوک لگی. کیا لگی؟ اور آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو گناہ کرنے کے لیے بھوکے اور پیاسے ہو جاتے ہیں. بھوک لگی اس کو, تے کوئی صبح صبح ہی مچھیاں پڑھن آیا سی تو انہیں بابا فریش گوشت لا کے نا اس نے پھینکا ہوا تھا. کی کیتا سی؟ فریش کی سی؟ فریش. تے مچھی نے جدو ویکھا نہ کہ لے بھی واہ لے بھی فریش ماری کی ہے, لے بھی کام بن کے صبح صبح. پر انہوں یہ نہیں سی پتا یہ مال نہیں ہے, جال ہے. یہ کی ہے؟ یہ مال نہیں ہے, بلکہ میں کہوں گا مال نو تے جہل نو مایا جہال ہے. یہ کی ہے؟ یہ مایا جال ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ بہت سارے نوجوانوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے ان کو جسم کی خواہشوں ان کے سامنے لاتا ہے. نوجوانوں کو تے مچھی نو لگی سی بھوک, انہوں نے کہا اللہ بھی فریش یہ کھا. جیسے اس نے منہ میں ڈالا, اس نے منہ میں تے باہر بیٹھا سی لالا, باہر بیٹھا سی تے مچھی علی جناب باہر. مچھی کتوں باہر؟ چھپڑ جو باہر. اور چھپڑ جیسی تے ہون لالے کو گئی اپڑ, چھپڑ تے لالے کو گئی اپڑ. کتنے باہر آ گئی مچھلی. انہیں لایا سی کنڈا. کی لایا سی؟ تے انہوں نے کڑنا ہے وہ کنڈا, کنڈا کٹ دینا وہ کہنے دا کنڈا نکل گیا. کنڈا وہ کنڈا لا کے کنڈے تے لے آ کے پھر انہیں کنڈا کٹنا سی. وہ کھاتے ہیں نا مچھلی, کس کو پسند ہے؟ ایسی ویسے پرسوں کھاتی کراچی چال کے, واہ بھائی مزیدار چی. تے وہ وچ کی ہوندا ہے؟ کنڈا. اور جدو کھانا نا بندہ پھر کٹ دینا باہر کنڈا. تے انہیں بھی یہی کرنا سی. وہ مچھلی پکڑی گئی تے مچھی جدو آ گئی نا اس کو دے شکنجے دے وچ آ گئی. مچھلی نے بھی سوچا, اس نے کہا او مائی گاڈ, میرا دوست مجھے صحیح کہتا تھا کہ توبہ بلکہ لوگ توبہ کر لے چنگی رہے گی. تو میں ان کی گل او شکاری جڑا سی مچھلی نو لے گیا اپنے گھر. کتے لے گیا؟ اپنے گھر لے گیا. سنی تو ہوئی تسی سارے نے سنی ہوگی, مینوں پتہ نہیں کنی کی نہ سنی ہوئی. گھر لے گیا تے او مچھلی دے کی اتارنے شروع کر دیتے انہیں, وہ دے چانے لانے شروع کر دیتے چانے. اور جیسے اس نے اس کو پکڑا, اس کے
चाने उतार रहा था वो, ते खुदा दी करनी है हुई एकदम काला काली घट चढ़ी ते तूफानी बारिश जड़ी शामी हुई, इंज दी तूफानी बारिश आ गई, काली घट ते एकदम ही बारिश की हो गई ते पानो पानी हो गया। कराची च की हो गया, पानो पानी हो गया था, पर पीठ को पानी खोने है पानो पानी। ओ ना जो बारिश आ गई, उस बंदे दे काम को समेटन वाले सन, ਉਹਦੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਖਿਲਰੇ ਪੁਰੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਖੈਰ ਕੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਇਤਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ थी कि ਇੰਨੀ ਕੁ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੇਖੀ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾਚੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬੜੀ ਵੇਖੀ। ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸਮੇਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਤੋਂ ਸੀ ਪਰਨਾਲਾ। ਕੀ ਸੀ? ਉਤੋਂ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਥੱਲੇ ਛੱਤ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੱਛੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪਰਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਮੱਛੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਰੋੜਦੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋੜਦੀ ਰੋੜਦੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਆਈ, ਤੇ ਨਾਲੀ 'ਚ ਰੋੜਦੀ 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 ਤੈਰਦੀ ਤੈਰਦੀ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਛੱਪੜ 'ਚ। फिर किथे गई? अबड़ छप्पड़। ओह माय गॉड। ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉੱਥੇ ਛੱਪੜ 'ਚ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੇ ਫੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਡੱਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ मुलाकात हो गई, मेंढक के साथ उसकी। तो मेंढक के साथ जब उसकी मुलाकात हुई तो मेंढक ने पूछा, ने कहा भैन सरदारा तू सारा दिन अज नजर नहीं आई मैनू, तू तो सवेरे सवेरे आ जानी है मेरे कोल गपशप लान। कई बीबियां की आदत है ना, वो बूहे च खलोतियां रहंदियां ते वो भैन कह कहना भैन जी बाजी अंदर आ जा, बह जा उत्थे बह, वो तो बह के कर। नहीं नहीं मैनू बड़े काम नहीं, ते बूहे च खलो के 3 घंटे कर लैनी अगर, ते जो 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 उन्हें कहना अंदर आ जा, नहीं 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 मेरे मेरे काम बड़े नहीं, मेरे हजे काम है। ते उत्थे 3 घंटे लगे। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਸਰਦਾਰ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਰਦਾਰਾਂ ਬੈਠੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲਈਆਂ, ਪਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈ, ਲੈ ਦੇ ਪਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਚੰਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹੈ ਪੁਰਪੜ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਭੈਣ ਸਰਦਾਰਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਭੈਣ ਸਰਦਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਈ ਹਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਭਰਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਡਰੀ ਤੇ ਬੜੇ ਕੰਬੇ ਚੰਬੇ ਡਰੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਭਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਪੁੱਛ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਕਾਹਦਾ ਚੜਿਆ? ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾ ਚੜੇ ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚੜੇ? ਉਹ ਸਾਹ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਛੱਪੜ ਵਾਲੀ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਫਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪਾਈ ਦੀ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੜੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਹ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਲੈ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਤੇ ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਲੀਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛੀ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਜੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਆਏ ਸੀ ਭੈਣ ਸਰਦਾਰਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਬੜਾ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਬੜਾ ਲਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸੁਣਾਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈ ਉੱਤੇ ਸਾਹ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਉਹ ਰਗੜਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਰਾਵਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਜਾਨੇ ਲਵਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਬਚ ਜਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੌਣ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਾਨੇ ਲਵਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਕਈਆਂ को समझ नहीं आती।
خدا کلام کر رہا ہوتا ہے خاتموں سے، اپنی زندگی یسوع کو دے دیں، یسوع آ رہا ہے، ریمائنڈر دیے جاتے ہیں، ان کو بھارا جاتا ہے، لیکن وہ لوگی بھی مچھیوں کو بیٹھے رہتے، نہیں اجے خیر ہے، اجے میرا ٹائم تے بس پھر لنگتے ہی جا رہے ہیں، کیوں بھائی صاحب؟ اب مکتا جا رہا ہے میرا بھی ٹائم، ایتھوں والا یہ ہے، ہم ہے بات چکینڈ ہے، مکتا جا رہے ہیں، ویسے تو سارے نہیں مکتا جا رہے ہیں، ہاں پھر اگوں اگلا ٹائم آ جاتا ہے، کیڑا ٹائم؟ انہوں دا ٹائم ہی نہیں آتا، اگوں اگلا ٹائم آ جاتا ہے، کہتے ہیں نا لے بھائی جی بڑا افسوس ہویا ہے، صبح ہے بڑا افسوس ہویا ہے، ہاں جی پھر کی کریے، بس پھر ٹائم آ گیا سی، کی آ گیا سی؟ اس تو پہلے کہ او ٹائم آ جائے، خداوند آپ کو ویک اپ کال دے رہا آج رات، آئے جاگے، بیدار رہیں، تیار رہیں، چراغ جلتے رہیں، اس ذمہ داری کو پورا کرتے رہیں جو خداوند نے مجھے اور آپ کو دی ہے۔ کس نے دی ہے؟ بولیں دیسی کی رہنا ہے، وہ یہ کہیں گے کہ اس کے آنے کا وعدہ، بولے اس کے آنے کا وعدہ کہاں گیا؟ وہ یہ پوچھیں گے کہ خداوند اتنی دیر سے کیوں نہیں آ رہا؟ آج کئی لوگ یہ اپنے مائنڈ میں یہ سوال کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے آنے میں ابھی بہت زیادہ دیر ہے، اس کے آنے میں ابھی بہت وقت ہے، اس لیے کر لو جو کچھ ہے، کری آؤ خیر توبہ کر لیں گے۔ اس کے آنے کا وعدہ کہاں رہا؟ اور یہ جو ورس ہے اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ ڈاؤٹ کی گفتگو بو نظر آتی ہے، شک کی گفتگو بو نظر آتی ہے۔ یہ کیسی گفتگو ہے؟ اس کے آنے کا وعدہ، یہ کیا ہے؟ یہ شک اس کے اندر موجود ہے، ڈاؤٹ اس کے اندر موجود ہے، اس سوال کے اندر شک موجود ہے، ڈاؤٹ موجود ہے کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں رہا؟ تمہارے خداوند نے تو وعدہ کیا تھا، اس کے پرومس کو کیا ہوا ہے؟ اس کے پرومس کو کیا ہوا ہے؟ تو پھر آؤ پھر آج راتی اپنا شک بھی دور کر لیں۔ کی دور کر لیں؟ مکاشفہ کی کتاب 22واں باب ذرا نکالیں، آخری حوالہ ہے، اس کے بعد ہم دعا کی طرف جائیں گے۔ مکاشفہ اس کا 22واں باب، اس کی 20ویں آیت۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں سنیے گا، وہ شک اس بات پر کر رہے ہیں کہ یسوع نے پتہ نہیں آنا ہے کہ نہیں آنا، وہ اس بات کی جو ہے وہ کشمکش میں پڑے ہوئے ہیں کہ شاید یسوع نے آنا ہے یا نہیں آنا، اس کے آنے کا وعدہ کہاں رہا، اس نے کیا وعدہ نہیں کیا، وہ ابھی تک کیوں نہیں آیا ہے؟ ہم تو شروع سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ وہ تو آنے والا ہے، وہ ابھی تک نہیں آیا ہے، لیکن سنیے گا مکاشفہ اس کا 22واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں خدا کا بیٹا یسوع یہ کہتا ہے، لکھا ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے۔ یہ کون ہے جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے؟ یہ خدا کا بیٹا ہے جو ان باتوں کی گواہی دے رہا ہے، اور وہ گواہی یہ دے رہا ہے اور لکھا، اور وہ کہتا ہے کہ بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ ہاللیلویہ! وہ کیا کہہ رہا ہے؟ بے شک۔ جن کو شک ہے یسوع ان کو کہہ رہا ہے وہ شک نہ کریں، بے شک، there is no doubt, this is sure، یہ یقینی ہے، یہ شور ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا، بے شک میں جلد آنے والا ہوں۔ اور آج بہت سارے لوگ شاید مجھ سے اور آپ سے یہ سوال کرنے کی کوشش کریں اور وہ یہ سوچیں کہ ہمیں بتاؤ کہ کیا تمہارے خداوند نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ میں آنے والا ہوں؟ کیا تمہارے خداوند نے یہ نہیں کہا کہ میں جلد آنے والا ہوں؟ پھر وہ ابھی تک آیا کیوں نہیں ہے؟ لیکن سنیے گا آج رات خدا کے لوگوں میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو ریمائنڈ کرانا چاہتا ہوں، آپ کو یاد دہانی کے طور پر آج رات بتانا چاہتا ہوں۔ سنیے گا، جب بھی مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کے آنے کا وعدہ
وعدہ کھا رہا ہے جب بھی مجھ سے اور آپ سے کوئی یہ جواب طلب کرنے کی کوشش کرے, یہ پوچھنے کی کوشش کرے کہ اس کے آنے کا وعدہ کھا رہا ہے, تو سنیے گا میرے اور آپ کے پاس ان کے لیے جواب یہ ہے کہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے یسوع کی پہلی آمد کے بارے میں جتنی پیشن گوئیاں بائبل کے اندر لکھی ہوئی ہیں وہ ساری پوری ہوئی ہیں, اور ہمارے لیے جواب یہ ہے کہ جو کچھ یسوع کی دوسری آمد کے بارے میں بھی لکھا ہے وہ سب کچھ بھی ضرور پورا ہوگا. ہاللیلویہ. یہ بچانیاں تو زور نہ چاہو لیکن نہ ہوگا, زور سے تالی بجائے. اس کے آنے کا وعدہ کہاں رہا؟ جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب کچھ پورا ہوگا, ہوا ہے, اور جو اس کی دوسری آمد کے بارے میں بھی کلام کہتا ہے وہ بھی سب کچھ پورا ہونے جا رہا ہے. آمین. سو کسی کو آج رات ڈاؤٹ تو نہیں ہے کہ یسوع, کئی لوگ گناہ اس لیے کر دے جے کہ نہیں کہہ رہے جی کیڑا وان لیا ہے, کوئی گل نہیں. خاتموں کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں کہ کہہ رہے توبہ کر لیں گے, کوئی گل نہیں, لیکن کلام کہتا ہے کہ تیار رہیں, بیدار رہیں, چراغ چلتے رہیں, کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ اس گھڑی کی بابت تو وہ جب آ جائے گا. تو یسوع کیا کرنا ہے؟ وہ بے شک وہ آنے والا ہے, بے شک وہ, یہ یسوع کہہ رہا ہے, لکھا وہ کہتا ہے. کون کہتا ہے باجی؟ کون وہ؟ یسوع. یسوع کہتا ہے, کیا کہتا ہے؟ بے شک میں جلد آنے والا ہوں. جو آپ کے ساتھ بیٹھا اس کو کہیں یسوع کہہ رہا ہے بے شک میں جلد آنے والا ہوں. سر یسوع کہہ رہا ہے بے شک میں جلد آنے والا ہوں. ذرا موڈا لا کے کہو, میسیج دو, ریمائنڈ کراؤ ایک دوسرے کہو ایک دوسرے ہاتھ لا کے کہو نہیں شارٹ پہنی تھانوں اکھاں پہ آنوں نہیں ہاتھ لانا بارش دے وچ, کنا نہیں ہاتھ لانا اکھاں پہ آنوں نہیں ہاتھ لانا, تو شارٹ پے گی, لیکن اتنے شارٹ نہیں پے گی. بتائیں ایک دوسرے کو, اس کو کہیں بے شک وہ کہتا ہے, یسوع کہتا ہے بے شک میں جلد آنے والا ہوں, بے شک میں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ بولیں. وہ کہہ رہا ہے بے شک میں جلد آنے والا ہوں, شک نہ رہے کسی کو. اے نہ کہتے رہو کہ اس کے آنے کا وعدہ کہاں رہا. بے شک میں جلد آنے والا ہوں. وہ کہہ رہا ہے میں جلد آ رہا ہوں, behold I'm coming soon, میں جلد آنے والا ہوں. اور اس آیت کا آخری حصہ جو لکھا ہوا ہے, جب یسوع یہ کہتا ہے بے شک میں جلد آنے والا ہوں, تو کلیسیا جواب دے رہی ہے, نیچے سے رسپانس یہ جا رہا ہے. کیا لکھا ہوا ہے بائبلہ میں کو اپنی اونچی ساری ذرا کہو, کیا لفظ لکھا ہوا ہے؟ اچھا مزہ نہیں آیا, میں ذرا اونچی بات سے اس کو کہتا ہوں جو یسوع کہہ رہا ہے, تھلو کلیسیا کا جواب آنا چاہیے. یسوع کہہ رہا ہے, وہ کہتا ہے, وہ فرماتا ہے, وہ کہتا ہے بے شک میں جلد آنے والا ہوں. اور کلیسیا کہے آمین. آمین. کیا لکھا ہوا ہے؟ آمین. پادری سٹیو صاحب تاڑی بائبل دے لکھے ہے آمین لکھے ہے. میں کیا رہے تسی یہی نہ کہو پادری صاحب اپنی جڑی آندی ہو رہے تھی لکھے ہے, تے کئیاں دا آمین نہیں جے نکلدا ہے, کہیں کہندے نے آنائی. وہ کہہ رہا ہے بے شک میں جلد, تے رسپانس کیا ہونا چاہیے؟ آمین. آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو, یس لارڈ ڈو اٹ, خداوند اس کو کر, یس آمین, خداوند کر, آجا. تو کہیاں دا کہیاں نو اے سمجھ آج راتی بھی کہیں اپنے اندروں دلوں نہیں کہندے ہونے کے. جب وہ کہہ رہا ہے بے شک میں جلد آنے والا ہوں, تو کہیاں دا آمین ہی نہیں جے نکلدا پیا. لوکاں دا آمین کہیاں دا, اچھا مجبوری نہ شاید کوئی کہہ دے, لیکن کہیاں دا واقعی نہیں جے اندروں دلوں نہیں جے آمین نکلدا ہے. دلوں یہی کہندے نہیں خداوند تے تھوڑا سا ٹائم دے دے, اج تھوڑا کہ نہ ذرا تھوڑا جا 10 سال کھلو جا ذرا, لے 10 سال کھلو کے تو کی کر لینا. او بھائی آن دو انہوں ہاں
یسو آ جا مینوں لے جا بدلا دے. جو تیار ہے جو بیدار ہے آمین او دا نیچے نکلدا جڑا تیار نہیں تے بیدار نہیں اونوں آمین ایسا آمین جی کہن دی بڑی پرابلم ہے. کیڑے آمین دی؟ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں بے شک میں جلد آنے والا ہوں تے جڑا تیار ہے او کی کہے گا خداوند ایسا آ جا خداوند آ جا ایسا ہی او خداوند آ جا. تے جڑا تیار نہیں او یہی کہہ رہا ہے کہ خداوند ہجے بس نہ ہی اجے بے شک میں جلد آنے والا ہوں. کلیسیا کہے آمین. اور آگے لکھا ہے وہ رسپونس دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اے خداوند یسوع آ. بیسیکلی یہ رسپونس کون دے رہا تھا مسیح کو؟ یوحنا. کون دے رہا تھا؟ خداوند کا بندہ. تو یوحنا کیا ہے؟ یوحنا بھی کلیسیا یسوع کی. تو کلیسیا کا رسپونس کیا ہے جب یسوع کہہ رہا ہے کہ بے شک کوئی شک میں نہ رہے, کوئی اس بات کے ڈاؤٹ میں نہ رہے, بے شک میں جلد آنے والا ہوں. اور جو تیار ہے جو بیدار ہے اس کو ضرور ہے کہ وہ خداوند کو کہے کہ خداوند آ جا ایسا ہی ہو. آمین. اے خداوند یسوع آ. اے خداوند یسوع کیا آپ نے کہا ہے؟ اے خداوند یسوع. یہ کلیسیا کا رسپونس ہے. وہ جلد آنے والا ہے. وہ کیا کرنے والا ہے؟ وہ کہتا ہے بے شک میں جلد آنے, کوئی شک میں نہ رہے, میں آنے والا ہوں. اور کلیسیا کہہ رہی ہے اے خداوند آ, اے خداوند. آپ کو معلوم ہے جو شاگرد تھے وہ جب ایک دوسرے کو ملتے تھے تو ایک لفظ ہے, شاید آپ نے سنا ہوگا, ڈیفینیٹلی آپ نے سنا ہوگا. وہ لفظ ہے مارا نہ تھا. سنا ہے؟ کنے کنے سنے ہیں؟ پوچھئے آپ چکو نا جنہیں سنے ہیں. مارا سنا ہوا ہے آپ نے لفظ؟ تو جنہیں نہیں سنیا انہیں بھی ان سن لیا, وہ بھی آتے کبھی میں نے سن لے سنیا. مارا نہ تھا ذرا سارے چکو سن لیا نا سارے, جنہیں نہیں سی سنیا انہیں بھی سن لیا. اور جدو پوچھا جائے سنا ہے تو پھر کہو ہاں جی سن لیا, اور ہی سنیا جائے, فریش ہی سنیا. مارا نہ تھا, مارا. میں یہ نہیں کیا گو نہ سنی, میں نہیں کہنے مارا نہ تھا, یہ نہیں مارا نہ تھا. آگے یہ صحیح سمجھ نہیں لاتی گو بائے کار جا کے پامی کرو مارا نہ تھا. تیریاں میں نہ تھا جا دنیا نے آج رات پادری صاحب نے سکھایا سی آج راتی مارا نہ تھا. میں یہ نہیں سکھانے, میں کہنے مارا نہ تھا. مارا جیسے مارتا ہے نا وہ والا مارا. مارا نہ تھا, مارا. یہ ارامک زبان کا لفظ ہے. اور ارامک زبان جو ہے وہ یہ وہ بولی ہے جس میں یسوع مسیح نے زیادہ پریچ کیا ہے. اس دور کی جو لینگویج ہے جس میں یسوع نے پریچ کیا تھا, مارا نہ تھا لفظ. اور یہ ارامک زبان کا لفظ ہے. اور سنیے گا, جب بھی شاگرد ایک دوسرے کو ملتے تھے نا تو وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے مارا نہ تھا. اور اس کا اردو ترجمہ ہے وہ ہے یسوع آ, خداوند آ. Lord is coming. خداوند آ رہا ہے, خداوند آ, ہمارا خداوند آ رہا ہے. وہ جب بھی ایک دوسرے کو ملتے تھے وہ ایک دوسرے کو ڈیمانڈ کراتے تھے, اس کو کہتے تھے بھائی خداوند آ رہا ہے. آج رات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں, جب بھی مشکلات آپ کی زندگی کے اندر آئے, جب بھی چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑے, جب بھی آپ کی زندگی کے حالات بگڑتے ہوئے آپ کو دکھائی دیں, تو سنیے گا اس بات سے انکریج ہو جائیے گا اور اونچی آواز کے ساتھ آپ اپنے گھر میں یہ کہیے گا مارا نہ تھا, یسوع آنے والا ہے. اور جب یسوع آ جائے گا تو وہ کہتا ہے میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کراؤں گا, آؤں گا اور تمہیں بھی اپنے ساتھ لے
لے جاؤں گا تاکہ جہاں پر میں ہوں وہاں پر تم بھی ہو. مارا. یہ تک بچے کہیں بولے ہی نہیں تھے. کیوں نہیں بول رہے؟ بولو. کہو یسوع مارا نہ تھا. یسوع کم لوڈ. ہمارا خداوند آنے والا ہے. ہمارا. اور یہ کون ہے جو آنے والا ہے؟ سنیں. ایک کوئی ہور نہیں تھے جنہیں ہو آنا تھے. جڑا مہندی اصل کی پتا نہیں مہندی ہے کہ لیکن سنیں یہ کون آ رہا ہے؟ یہ کوئی دوسرا نہیں آ رہا. خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے، مان اس کے پہلے باب میں لکھا ہے یسوع نے شاگردوں کو زیتون کے پہاڑ پر جمع کیا اور خدا کا کلام یہ فرماتا ہے وہ ان سے باتیں کر رہا تھا اور باتیں کرتا کرتا لکھا ہے کہ وہ بادلوں پر آسمان پر اٹھا لیا گیا اور ایک بدلی نے یسوع مسیح کو ان کی آنکھوں سے اوجھل کر لیا. اور جب شاگرد یسوع کو آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جب وہ اس کو زمین سے اوپر اڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے، تو خدا کا کلام یہ فرماتا ہے دو مرد وہاں پر لکھا ہے سفید پوشاک پہنے وہ فرشتے تھے اور وہ وہاں پر موجود ہوئے اور انہوں نے شاگردوں کو یہ کہا، ان کو بتایا کہ سنو اے گلیلی مردو، تم یہاں کھڑے ہوئے آسمان کی طرف کیا دیکھتے ہو؟ سنو یہی یسوع جو یہاں سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، یہی یسوع آسمان سے دوبارہ ایسے ہی واپس آئے گا. کیونکہ میرا اور آپ کا خداوند جو ہے، سنیے گا، وہ خاک سے نہیں ہے. بتھیرے آئے وہ خاک سے تھے، خاک میں چلے گئے ہیں، خاک ہی میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن جس ذات کی میں اور آپ پرستش کرتے ہیں وہ خاک سے نہیں ہے بلکہ وہ آسمان سے ہے. آسمان پر سے آتا ہے اور آسمان پر چلا گیا ہے، آسمان پر سے آئے گا اور ایک دن مجھے اور آپ کو بھی آسمان پر لے جائے گا. یسوع آنے والا ہے. کوئی چیخے اور چلائے، ذرا شور مچا کے کہے یسوع آنے والا ہے. واو، یسوع آنے والا ہے. Jesus is coming soon. اس کے آنے کا وعدہ کہاں تھا؟ وہ آ رہا ہے اور میسج یہ ہے کہ تیار ہو جائے. کی ہو جاؤ؟ نہیں تو تیاری ہو جانی چاہیے. کہتے نہیں بھائی صاحب آج تیاری ہو گئی. کیوں بھائی عادل کی کہتے نہیں آج تیاری نہیں جو مر جاتا ہے کفن میں نماز تو دیتے پادری ہو کے کہتے ہیں. پادری صاحب نے فون کرتے بھائی صاحب آج تیاری ہو گئی. لیکن سنیں یسوع آ رہا ہے. اس تو پہلے کہ تجھی تیاری ہو جائے، اے والی تیاری پڑھو یسوع دے نام جانا. آمین. اچھا میرا تو دل یہ ہے کہ خداوند جڑا کل آنا ہی نا وہ آج ہی آ جا، موڑ ہی آ جا. مینوں لے جائے تو دنیا تو میری جان چھوٹی. اب میں دیکھ لیا سارا کچھ. جو تیار ہیں وہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ خداوند آ جا. لیکن پتہ ہے کہ انہیں جان دیا. اچھا ہوں کدے نہیں انہیں آنا جی، یہ بھی تم دس دیا. پترس کے خط میں لکھا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں اس کے آنے کا وعدہ، اور وہاں پر لکھا ہے خدا اپنے وعدہ میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ بعض ایماندار، بعض خادم، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے آنے میں ابھی دیر ہے. اس کے آنے میں دیر ہے تو اس لیے نیری چکی ہی ہونا. لیکن سنیں وہ دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں. لیکن تمہارے بارے میں وہ تحمل کرتا ہے. سر آپ کے بارے میں وہ تحمل کرتا ہے. بیٹی آپ کے بارے میں وہ صبر کر رہا ہے، تحمل کر رہا ہے. ایک دوسرے کو کہے ہم سب کے بارے میں وہ تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے. کیا کر کے ٹھہرا ہوا ہے؟ کیوں ٹھہرا ہوا ہے؟ کیوں تحمل کر رہا ہے؟ وہ دیر نہیں کرتا.
لیکن وہ ٹھہرا ہوا ہے وہ اس لیے تاکہ کیونکہ خدا کا کلام یہ فرماتا ہے وہ تمہارے بارے میں تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے، کیونکہ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پا جائے۔ کیا پا جائے؟ یسوع آنے والا ہے اور جلد آنا۔ یسوع کی آنڈیل ہے، اور مکاشفہ 22 باب کو پڑھ لیجئے گا، وہاں پر لکھا ہوا ہے یسوع جب اب آ رہا ہے نا، پہلے آیا تھا وہ معافی لے کر آیا تھا، نجات لے کر آیا تھا، اور اب جب یسوع آ رہا ہے تو کلام یہ کہتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ سنیں، پہلے معافی لے کے آیا تھا اور نجات لے کے آیا تھا۔ تو ہونٹ کی لے کے آنا جو نہیں، ججمنٹ۔ اجر کیا ہے؟ کاموں کے موافق دینا کیا ہے؟ اجر۔ اور یہ کیا ہے؟ عدالت، ججمنٹ۔ پہلے وہ سولی پر چڑھ گیا، لکڑی پر لٹکایا گیا ہے، تے ہون دے کو کی جے پلا کی لے کے آ دے؟ آسا۔ آسا کنوں ویسے کہندے نے؟ لکڑی کنوں؟ تے او دے لکڑی دے اتے چڑھ گیا سی نا، لکڑی والے آسے دے اتے، تاکہ میں او آسے دے اتے چڑھ گیا ہی کہ ساڈا خلاصہ ہو رہے ہیں، لکڑی پہ چڑھ گیا یسوع۔ اور اب جب وہ آ رہا ہے تو وہ آسا لے کے آ رہا ہے، تے آسا بھی پتہ کیڑا جائے بزرگو؟ لوہے والا۔ کیوں بھاجی صاحب؟ کیڑا آسا؟ تے آسے دا بن جائے اپنا آج آسے دا مراسا نہ ہی بڑھ، لیکن میں آپ کو انکریج کر رہا ہوں آج رات خدا کا خادم۔ یسوع اب عدالت کرنے آ رہا ہے۔ کیا کرنے آ رہا ہے؟ پہلے معافی لے کے آیا تھا، نجات لے کے آیا، اور اب ٹھہرا ہوا ہے۔ اس لیے نہیں رہا کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگ نجات پا جائیں۔ یسوع پر ایمان لے آئے، بیدار رہیں، ایمان لے آگے تیار رہیں، کمرے بندی رہیں، چراغ ان کے چلتے رہے۔ لیکن سنیں، جو سویا ہوا ہے آج رات اس کے لیے ویک اپ کال ہے۔ میری بہن، میرے بھائی، خدا کے خادم، خداوند چاہتا ہے کہ آپ اس کے آنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ کیا ہو جائے؟ یسوع آ رہا ہے۔ یسوع، آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور ہم خداوند کے حضور میں دعا کریں گے۔ اپنے سروں کو جھکائیے گا۔ ہاللیلویہ۔